अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। तहरीके तालिबान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। क्या तहरीके तालिबान भी तकसीम हो जाएगी? हुकूमत ऑपोजिशन को मनाने में कामयाब ना हो सकी। सेनेट के बाहर ऑपोजिशन का मुतवाजी इजलास। दंगदिल शख्स ने छठी बेटी पैदा करने के जुर्म में बेटी और बीवी दोनों को जान से मार दिया। हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत ने तो सारा मंजरनामा ही तब्दील कर दिया है। यहाँ पर मज़ाकरात की बात हो रही थी, लेकिन ड्रोन हमले के बाद चौधरी निसार अली खान की ये स्टेटमेंट आई कि ड्रोन ने जो मैंडेट 9 सितंबर को दिया था उसका शिराजा बिखेर दिया। जबकि दूसरी जानब तालिबान ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ वो बात नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान अमरीका की गुलाम है, इसलिए वो इनसे बात नहीं करेंगे। जहाँ पर पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जो ये कह रही हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान को अमरीका के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उस पर नज़रसानी करनी चाहिए, नेटो सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। इनमें तहरीक इंसाफ सफ़े अव्वल की जमातों में से है जो ये कह रही है कि नेटो सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। लेकिन आज जो फॉरेन ऑफिस में ब्रीफिंग हुई यूरोपीय सफ़ीरों की, जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली ये बताया दुनिया के नुमाइंदों को, यूरोप के नुमाइंदों को, कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट से गाफिल नहीं है, अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट पूरी करेगी। नेटो सप्लाई बंद करने का फैसला सिर्फ वफाकी हुकूमत का फैसला हो सकता है, सूबाई हुकूमतों के फैसले असरअंदाज नहीं होंगे। और जो बात सियासी जमातें दावा कर रही हैं, जो कह रही हैं, उनकी भी कोई हकीकत नहीं है। और ये फैसला कि नेटो सप्लाई बंद होगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ वफाकी हुकूमत करेगी। दूसरी जानब जो खबरें आ रही हैं फाटा से, कबायली इलाके से बताया जा रहा है कि तालिबान इस वक्त सलाह मशवरे में मसरूफ़ हैं, अपने नए अमीर की तलाश में है। और जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उनमें एक मौलाना फजलुल्लाह हैं जिनका ताल्लुक सवात से है, जो तालिबान सवात के चीफ हैं। फिर शहरयार महसूद हैं, ये जनूबी वज़ीरिस्तान के महसूद कबीले से इनका ताल्लुक है। हकीमुल्लाह महसूद भी इसी कबीले से ताल्लुक रखते थे। खान सैद उर्फ सजना हैं, ये जनूबी वज़ीरिस्तान में ये तालिबान रहनुमा हैं और वलीउर रहमान के ये नायब थे। इसके अलावा शेख खालिद हकानी का नाम लिया जा रहा है, उमर खालिद खुरासानी और हाफिज सैद, वलायतुल्लाह महसूद, इन सब के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। ये सारी सूरत हाल क्या है, किस तरफ तालिबान आगे अब इसको लेके जाएंगे? मज़ाकरात मुकम्मल तौर पर तातुल का शिकार हैं। आज हम बात करेंगे जनाब सफदर दावड़ से और सैलाब महसूद से। ये दोनों सहाफ़ी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं वज़ीरिस्तान और जो तालिबान के मामलात हैं, कबायली इलाके के मामलात हैं, बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ जनाब सफदर दावड़ के पास। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे? ठीक ठाक जी। सफदर, सारी सूरत हाल आपके सामने है। जो इस वक्त कबायली इलाके में बिल्कुल एक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत अमरीका की ग़ुलाम हुकूमत है। तालिबान ये कह रहे हैं कि मज़ाकरात नहीं करेंगे और इस वक्त वो अपने एक नए अमीर की तलाश में भी हैं। ये बयान कीजिएगा, किस तरह से देखते हैं आप? क्या ये सिलसिला आगे जल्दी जुड़ने का इम्कान है गुफ्तगू का? बिल्कुल, अगर हम देखें तो पिछले पीसी के बाद से भी बहुत टाइम लिया इस बात ने, लेकिन अभी जो बात पहुंची यहाँ तक के मुज़ाकरात शुरू हुए थे, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने भी देखा होगा कि बहुत से दावे किए गए, मुज़ाकरात शुरू है, इतने डिमांड्स आ गए, आज गवर्नमेंट ने ये कर दिया, तालिबान ने ये कर दिया, ये शराइत रख दी गई, ये शराइत मंजूर किए जाएंगे। लेकिन इन सबको फिर बाद में इस तरह हुआ कि तालिबान की तरफ से बार बार ये कहा गया कि इधर से सुस्तरवी का मुजाहरा किया जा रहा है। और बार बार अगर हम देखें तो सूबाई गवर्नमेंट ने भी फेडरल को प्रेशराइज़ किया कि ये चूँकि फाटा फेडरल के तहत आता है, मरकज़ के तहत, तो ये मुज़ाकरात करना फेडरल हुकूमत का काम है कि वो मुज़ाकरात उधर करे। फिर ये जो सिलसिला शुरू था कि इस बीच में ये हकीमुल्लाह पे जो ड्रोन हमला किया गया, इस वक्त भी इस हवाले से एक इजलास हुआ था कि आया मुज़ाकरात को हम किस तरह शुरू करें और क्या करें। और ये वाज़िह था लास्ट में, जो कि हकीमुल्लाह महसूद ने लास्ट इंटरव्यू जो दी थी उसमें भी उसने ये कहा था कि ड्रोन जो है ये बंद होने चाहिए। और ये मुतालबा बहुत ज़ोर से था कि पहले ड्रोन बंद किया जाए, फिर इसके बाद हम देखेंगे
کہ کیا کرنا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کیا کرنا ہے، طالبان کی طرف سے کیا کرنا ہے. لیکن یہ پھر ہو گیا کہ جب یہ اجلاس سے واپس جا رہے تھے تو ادھر اس کو ٹارگٹ کیا گیا. داوڑ درپاخیل جو میران شاہ کا علاقہ ہے ادھر 4 ساتھ، اور یہ سارا پروسیس جو ہے اس کا شیرازہ بکھر گیا. صفدر میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. سیلاب محسود سے ایک یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گا. سیلاب، آپ یہ بیان کیجئے گا کہ 6 گھنٹے حکیم اللہ محسود ایک جگہ پہ رہا. اتنا عرصہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ رہتا نہیں تھا. کچھ اس قسم کی بھی خبریں ہیں کہ انہیں یہ یقین دلا دیا گیا تھا کہ حملہ نہیں ہوگا، لیکن دوسری جانب اب کچھ طالبان یہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں کچھ حکومت پاکستان کے اکابرین بھی سازش میں شامل ہو سکتے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. یہ بیان کیجئے وہاں پر قبائلی علاقے میں گفتگو کیا ہے، اس ساری جو ایونٹ ہے اس کے حوالے سے نیریٹو کیا ہے وہاں پر؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکیم اللہ محسود ڈرون حملوں سے بڑی متعدد حد تک اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کیا کرتا تھا. لیکن جب یہ حملہ ہوا تو اس دن وہ پورے دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت میں مشغول رہا. اور طالبان کے اندر یہ بات کافی حد تک مشہور ہے، بلکہ انہیں یقین ہو گیا ہے کہ حکیم اللہ محسود جب اس روز جب وہ حملہ ہو رہا تھا وہ تحریک طالبان کے مجلس شورا میں موجود تھے اور ان کے ساتھ بات چیت اور تبادلہ خیال کر رہے تھے. جب شام کا وقت آ گیا اور وہ آپس میں مذاکرات کے حوالے سے کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے اور جب وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا. اچھا سیلاب میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پر آپ پہنچے ہیں جو کہانی آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ وقت بریک کا ہو گیا ہے ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہیں سے یہ بات شروع کریں گے کہ جب حکیم اللہ محسود مسجد سے نکلے گھر جانے کے لیے اس کے بعد کیا ہوا، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ڈرون حملے کی جس میں حکیم اللہ محسود کو قتل کیا گیا. سیلاب محسود ہمارے ساتھ ہیں، وہ بیان کر رہے تھے واقعہ کہ جس وقت یہ ہوا حکیم اللہ محسود مسجد سے نکل کر گھر کی جانب بڑھے. جی سیلاب، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے تو اندر سے ان کا چچا جو اس حملے میں ان کے ساتھ جان بحق ہوئے دروازہ کھول رہا تھا کہ اسی دوران میں حملہ ہوا ڈرون کا. تو اس میں پھر حکیم اللہ سمیت کل 5 افراد جان بحق ہوئے. تو اس حوالے سے یہاں پر بھی بلکہ پورے ملک میں اور پاکستان کی میڈیا میں بھی یہ باتیں چل رہی ہیں اور یہ کسی حد تک کنفرم بھی ہو سکتی ہیں کہ حکیم اللہ محسود کو جب سے وہ تحریک طالبان کے امیر بنے تھے اس سے پہلے 4 امریکی ڈرون جہازوں کو وہ نظر نہیں آ رہے تھے. اور ایسے دن اور ایسے وقت میں جب مذاکرات کا عمل ایک حد تک شروع ہو چکا تھا تو اس حوالے سے اسی ہی دن جب ابتدا ہو چکی تھی مذاکرات کا تو ایسے وقت میں ان کو نشانہ بنایا گیا. طالبان کا تو یقین ہے کہ اس میں پاکستانی حکومت کے حکمران جو ہیں وہ ملوث ہیں اور اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان اور پاکستانی حکام سے اس کا سخت بدلہ بھی لیں گے. اور اس حوالے سے تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ اور تحریک طالبان پاکستان جنوبی وزیرستان کے ترجمان اعظم طارق اور ایک اور تنظیم جنجولا اور ایک اور تنظیم ہے جو حکیم اللہ محسود کی کا حامی ہے تورشپا یعنی بلیک نائٹ، ان کے ترجمان جعفر خراسانی نے بھی مجھے فون کیا تھا کہ اس میں پاکستان ملوث ہے اور اس کا ہم انتہائی عبرتناک انداز سے حکیم اللہ کی قتل کرنے کا انتقام لیں گے. تو یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ طالبان ناراض ہیں اور وہ ان تمام جو ترجمان انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا
کہ اب مذاکرات کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہماری طرف سے مذاکرات اس وقت سراسر ناممکن ہے اور یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ جب یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے اور یا پاکستان میں طالبان کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور صورتحال خراب ہوگی۔ اچھا، آپ سلام ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ صفدر، آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، خود بھی آپ کے بڑے سورسز ہیں، آپ بہت معاملات پر آپ کی گہری نظر ہے۔ یہ بیان کیجئے گا کہ اب اس وقت شورا جو ہے طالبان کی وہ اپنا نیا رہنما تلاش کر رہی ہے، یہ بیان کیجئے گا کچھ آپ کے سورسز نے بتایا ہو کہ کس طرف ٹلٹ زیادہ ہے، اور پھر یہ جو اس وقت اتنا غصے کا وہاں پر سما ہے، عالم ہے، جس میں وہ حکومت پاکستان کے اکابرین کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس قتل میں ملوث تھے، تو بات کیسے آگے بڑھے گی؟ بالکل جس طرح سیلاب صاحب نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات بتائی کہ ادھر طالبان کی طرف سے یہ گیلا ہے اور بلکہ شکوہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک امریکہ کا ساتھ دیں گے یہ حکومت، اور ایون یہ بھی کہا کہ ہم اس کا بدلہ پاکستان سے لیں گے۔ اور ادھر ہم اسلام آباد میں سنتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے کہ مذاکرات کسی صورت بھی سٹاپ نہیں ہونے چاہیے، اس کو شروع کیا جانا چاہیے۔ تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس کو پیر سے کس طرح جوڑ دیا جائے، آیا کس طرح مہارت کے ساتھ قومی جرگوں کے ساتھ ان کی جو گیلا ہے اس کو کس طرح دور کیا جائے۔ باقی جو آپ نے پوچھا تنظیمی لیول سے، تو تنظیمی لیول سے میڈیا رپورٹس کے مطابق آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے خود بھی رپورٹس کیا ہے کہ ادھر ایک ہے جو ولی الرحمان کے بعد آ گئے ہیں، جنوبی وزیرستان کے مسعود ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں، خان سید عرف سجنا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے امیدوار تھے عمر خالد جو خراسانی ہے، مومند اور باجوڑ ایجنسی کے جو اب لیڈ کرتے، اور تیسرا جو سوات ریجن کا ہے فضل اللہ۔ تو اس میں کافی یہ ادھر میڈیا میں رپورٹس آ گئے ہیں کہ کس کی پوزیشن مضبوط ہے کس کی نہیں ہے، لیکن یہ جو پھر اس کے بعد ترجمان نے کہہ دیا کہ اب ہم فی الحال اس سسٹم میں نہیں ہے کہ ہم اپنے رہنمایا نئے قائدین لے کر آئے، بلکہ اب تو ہم تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں، اور اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کسی نئے، اس لیے انہوں نے ایک نگران لیڈر منتخب کیا، اور اس کے بعد 2-3 دنوں میں بقول شاہد اللہ شاہد جو ٹی ٹی پی کے اسپوکسمین ہے کہ ہم جلد نیا لیڈر لائیں گے حکیم اللہ کی جگہ۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو مسعود ٹرائب کے سجنا کا نام لیا جاتا ہے، لوکل لیول پر زیادہ مضبوط کینڈیڈیٹس بھی ہے، اور دوسری طرف پر جو فضل اللہ ہے یا عمر خالد ہے وہ بھی اپنے لیول پہ اس کا اثر رسوخ کافی موجود ہے۔ تو یہ تو شورا کے پر منحصر ہے کہ آیا وہ کس قسم کا کہ کون سی لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں، آیا یہ وزیرستان سے کرتے ہیں یا مومند باجوڑ ایجنسی ریجن سے کرتے ہیں یا سوات ریجن والا جو فضل اللہ ہے اس سے کرتے ہیں یا دوسرے۔ صفدر ہمارے ساتھ ہی رہیے، میں سیلاب آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا جس کا اگر آپ مجھے مختصر جواب دے سکیں، صرف کہ کیا حکیم اللہ محسود اب یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ وہ مذاکرات شروع کر چکے ہیں تو ان پر حملہ نہیں ہوگا اور اسی لیے وہ مسجد میں اتنی دیر بیٹھے رہے؟ بالکل جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ ڈرون حملے سے ہمیشہ محتاط رہتے تھے، لیکن جب مذاکرات بالکل قریب آ گئے اور مذاکرات کے حوالے سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے واشنگٹن میں اس حوالے سے اوباما سے بھی بات چیت کی ہے، تو وہ انہوں نے یہ جرأت کی کہ پورے دن وہ مسجد میں بیٹھے رہے، اور اسے یقین تھا کہ جب مذاکرات کا عمل شروع ہو ہی گیا ہے تو اس دوران میں ڈرون حملہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جو خطرات انہیں درپیش تھے ان کو نظر انداز کر کے
ड्रोन हमले का निशाना बन गया। सैलाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सफदर, आपका भी बहुत शुक्रिया जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। बिल्कुल जो गुफ्तगू है उससे ये लगता है कि हकीमुल्लाह महसूद को इस बात का यकीन दिला दिया गया था कि अब ड्रोन हमले नहीं होंगे, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें यह कहा गया है कि जब पाकिस्तानी हुकाम ने अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू की इस हवाले से, तो अमरीकी सफ़ीर का कहना था कि वो हकीमुल्लाह महसूद की ज़मानत नहीं दे सकते, उनकी गारंटी नहीं दे सकते उनकी सेफ्टी की, इसलिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ये चाहिए कि वो सदर ओबामा से इस हवाले से गुफ्तगू करें। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स वाशिंगटन DC से आई हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ये मशवरा दे दिया गया था कि हकीमुल्लाह महसूद के हवाले से आप सदर ओबामा से गुफ्तगू मत कीजिएगा, और यही हुआ। वहां पर गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन निचले लेवल पर गालिबन हकीमुल्लाह महसूद को यह बता दिया गया था कि आप पर हमला नहीं होगा, और शायद यही वजह थी कि इतनी देर तक वो उस मस्जिद में रहे। बहरहाल एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मज़ाकरात के अमल को बिल्कुल तातुल का शिकार कर दिया है, और इस वक्त वो दो फरीक जो आपस में मज़ाकरात करने वाले थे, यानी तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान, अब तालिबान ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे अपने लीडर की हलाकत का। नाजरीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त जो ठन गई है सेनेट में, और मामला यही ड्रोन हमलों का है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि आगे चलकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये जो झगड़ा चल रहा है वो मुल्की पॉलिसीज़ पर किस तरह असर अंदाज हो सकता है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ठन गई है। सेनेट के इजलास से अपोजिशन का बायकाट जारी है, और आज सेनेट का इजलास ऐवान से बाहर सड़क पर मुनक्कद किया गया, और उसकी वजह यह थी कि अपोजिशन के कायद का यह कहना था कि जनाब चौधरी निसार वजीर दाखिला जो हैं उनका रवैया दुरुस्त नहीं है, और यह झगड़ा शुरू हुआ था ड्रोन हमलों के हवाले से दिए गए आदाद शुमार के मुताबिक, जिसमें यह कहा गया था कि गुज़श्ता कई सालों में जो ड्रोन हमले हुए हैं उनमें मुबैना दहशतगर्द मारे गए हैं, सिविलियन की हलाकतें कम हुई हैं, और जिस पर अपोजिशन का यह कहना था कि यह फिगर ठीक नहीं है। अगर हुकूमत की कोई पॉलिसी तब्दील हुई है तो वो खुलकर बयान करे, गलत फिगर न दिए जाएं सेनेट पे, जिस पर झगड़ा हुआ, और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि बायकाट जारी है। अहम मुल्की मामलात सामने हैं, जिसमें तालिबान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला भी है, लेकिन अभी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर चौधरी एतजाज़ हसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब, ये बयान कीजिएगा कि आज आपने इजलास सड़क पर मुनक्कद किया है, और लग ऐसा रहा है कि कोई इसमें ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। ब्रेक थ्रू लगता है बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि चौधरी निसार की अना बहुत बड़ी है, और दूसरी बात यह है कि मैं पहले ही अर्ज कर दूं कि मामला ड्रोन हमलों के फिगर से नहीं है। ड्रोन हमले के फिगर जो दिए हैं गवर्नमेंट ने, हम उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कहती है कि 2,2500 दहशतगर्द मारा गया है और 70 से कम सिविलियन, और दूसरी कि गुज़श्ता 2 साल के ड्रोन हमलों में कोई सिविलियन मारा ही नहीं गया, सारे दहशतगर्द मारे गए हैं, तो ये एक बात है जो वो जाने और वो संभालें। और चौधरी निसार अली ने भी आज कौमी असेंबली में गुमराह करने की कोशिश की है असेंबली को, जो मैंने देखा है कि उन्होंने कहा है कि हम ड्रोन हमलों का वावेला डाल रहे हैं उन पे। ड्रोन हमलों का सवाल मैंने हर मर्तबा कहा है कि वो हुकूमत की जानिब से जवाब है। चौधरी निसार अली ने जो जवाब दिया है वो दहशत गर्दी के जो वाक़यात हुए हैं मुल्क में गुज़श्ता तकरीबन 5 माह में, जून से लेकर अक्टूबर तक, उनके बारे में उन्होंने जो कवायद दिए हैं वो कवायद खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक सेनेटर जाहिद के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है 136 वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी के, और 120 शहादतें और हलाकतें हुई हैं इन 136 वाक़यात में। अब हकीकत ये है कि ये सरीहन गलत है, और इसको वापस नहीं लेते इस जवाब को
مصر ہیں, بضد ہیں چودھری نثار, جبکہ سینیٹر زاہد نے اسی وقت یہ وضاحت کی اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 90 تو گرجا میں جو بلاسٹ ہوا اس میں کرسچن شہید ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو 63 قصہ خانی بازار میں دھماکے میں, اس کے علاوہ 27 اس بس میں جس میں کلرک اور سیکشن افسر جا رہے تھے چرسدہ روڈ پشاور پہ, جی بالکل, وہ اور 9 شہید اور ہلاک ہوئے ہیں جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر قانون گنڈاپور صاحب کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. تو یہ مل کے 4 وارداتوں میں 187 بندے بن جاتے ہیں جو شہید اور ہلاک ہوئے ہیں. تو 136 میں 120 کا جواب غلط ہے. ہر کوئی مان رہا ہے غلط ہے. جو ان کی جانب سے آتا ہے, راجہ ظفر الحق صاحب سب سے پہلے آئے, قائد ایوان ہم سے وعدہ کر کے گئے کہ آپ آ جائیں اور چودھری نثار علی اس جواب کو واپس لے لیں گے. ہم چلے گئے ان کی یقین دہانی پر چودھری نثار 10 سے مس نہیں ہوئے, اپنی جگہ سے اٹھے نہیں اپنی نشست سے, اور انہوں نے اس غلط جواب کو بھی واپس لینا منظور نہیں کیا. اچھا چودھری صاحب, یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میں ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جو ایک اہم ایشو ہے اس وقت جس پر کنسلٹیشن بھی ہو رہی ہے, اپوزیشن بھی کو متفقہ وہ قرارداد لانا چاہ رہے تھے نیٹو سپلائی کے حوالے سے. آج فورن آفس میں جو بریفنگ دی ہے سیکریٹری جلیل عباس جیلانی نے یورپین ایمبیسڈرز کو, اس میں تو انہوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ پاکستان اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹ پوری کرے گا اور نیٹو سپلائیز بند نہیں ہوگی. کچھ اس پر کامنٹ کیجئے گا کہ اپوزیشن کی جماعتیں اور خاص کر آپ کی جماعت کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں, ہماری جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کام وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ کوئی صوبہ نہیں کر سکتا. امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس, درآمدات اور برآمدات ملک میں یہ ریگولیٹ صرف کسٹم رجیم کر سکتی ہے, اور کسٹم کی جو جورسڈکشن ہے وہ وفاقی حکومت کو ہے. اور وفاقی حکومت کے علاوہ کوئی صوبہ اپنا نیا طریقہ نہیں وضع کر سکتا کہ یہ بینڈ آئٹم ہے, یہ نان بینڈ آئٹم ہے. اگر ایک طرف سے امپورٹ ہو کے نیٹو کی رسد یا نیٹو کا سامان دوسری طرف سے برآمد ہو جاتا ہے, درآمد ہو کے برآمد ہو جاتا ہے, امپورٹ ہو کے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, تو یہ قانون اور آئین کے تحت وفاق کا معاملہ ہے, یہ صوبے کا معاملہ نہیں ہے. تو جو حکومت وفاقی حکومت فیصلہ کرے گی وہی آئینی فیصلہ ہوگا. اگر صوبہ اس سے انحراف کرتا ہے تو یہ تو بغاوت کے مترادف ہو جائے گا. پھر درست. اچھا چودھری صاحب, وقت کم ہے, میں ایک اور بات پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ جو ابھی ہم کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے, تجزیہ نگاروں سے جن کا تعلق قبائلی علاقے سے ہے, وہاں پر جو طالبان نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات سے پہلے طالبان رہنما کو یہ بتا دیا گیا تھا, یہ کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ اب ڈرون حملے نہیں ہوں گے, جبکہ امریکہ کی جانب سے کوئی ایسی گارنٹی نہیں دی گئی تھی, جس کی وجہ سے جو 9 سپٹمبر کا اے پی سی کا مینڈیٹ تھا اب وہ بھی چودھری نثار علی کہتے ہیں کہ وہ بکھر گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اپوزیشن کیا سمجھتی ہے کہ اس معاملے کی بھی کوئی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا اس حوالے سے جو آگے کمیونیکیشن کی گئی طالبان کے ساتھ وہ صحیح تھی یا غلط تھی یا غلط فہمی پر مبنی تھی, کیونکہ اب اس کا جو بیک لیش ہے وہ تو پاکستانی عوام پر آ سکتا ہے. دیکھیں, بیک لیش تو کچھ آئے گا, پر طالبان اس وقت بڑھ چکے ہیں. طالبان ابھی پہلے تو پاور سٹرگل میں پڑیں گے, اور یہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کہنا, اب گورنمنٹ دیکھیں نا, گورنمنٹ نے جو فگر دیے ہیں وہ ڈرونز پہ وہ گورنمنٹ نے دیے ہیں, نثار علی نے نہیں دیے, پر گورنمنٹ نے ڈیفنس منسٹری نے جو دیے ہیں ڈرونز پہ فگر کہ 2,2500 گزشتہ 5 سال میں دہشت گرد مارا گیا ہے اور 70 سے کم سویلین شہید ہوئے ہیں, اور گزشتہ 2 سال کی دہشت گردی یہ ڈرون حملوں میں کوئی ایک سویلین بھی شہید نہیں ہوا. یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں جو پارلیمنٹ کے فلور پہ فارملی اور سنجیدگی سے انہوں نے دیے ہیں, اور اس وقت تک ان پہ کوئی انہوں نے واپس نہیں لیا اس فگر کو.
ایک سن رہے ہیں کہ ڈیفینس منسٹری نے کیا ہے، پر 8 دن سے یہ فگرز ہیں، کسی نے واپس نہیں لیے، اداریے لکھے جا رہے ہیں۔ یہ عجب بات ہے کہ ڈرون پہ جو دلیل دیتے ہیں، جو اعداد و شمار دیتی ہے یہ گورنمنٹ، وہ تو امریکہ اور ڈرون کے حق میں ہے، اور جو آنسو بہاتے ہیں یہ اپنے نثار علی خان صاحب، تو وہ حکیم اللہ کے مرنے پہ آنسو بہاتے ہیں۔ خود لگتا ہے ڈرونز کو انکریج کیا ہوا ہے، خود اندر سے آخرکار ڈرونز پہ بات چیت کیا ہوئی وزیر اعظم کی اور اوباما ایڈمنسٹریشن کی؟ اس میں پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا ان کو، ایک ایک بات بتائیں کہ انہوں نے کیا کی، انہوں نے کیا کی۔ اور ابھی میں تو سمجھتا ہوں کہ کبھی کوئی ایمن زاواری جیسا اگر کوئی ڈرون کے نشانے میں آ گیا تو ڈرون چل جائے گا۔ یہ تو ان کی میرے خیال میں خام خیالی ہے کہ ڈرون یہ روک لگیں گے۔ بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ ڈرون کے حوالے سے جو وزیر اعظم نواز شریف کی صدر اوباما سے گفتگو ہوئی، اور اس حوالے سے حقائق سامنے آنے چاہیے، کیونکہ چودھری نثار علی جو بات کہہ رہے ہیں، جو فیکٹس وہ دے رہے ہیں، اس سے میچ نہیں کرتی۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک اور نہایت اہم معاملہ۔ آج ایک باپ نے اپنی بچی کو مار دیا اور اپنی بیوی کو بھی، کیونکہ ماں نے چھٹی بچی کو جنم دیا تھا۔ بات کریں گے ہم جناب جاوید احمد غامدی سے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੱਪ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, بیوی ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ۔ ناظرین، یہ ساٹھ آپ نے سنا، یہ گفتگو آپ نے سنی۔ یہ ایک شقی القلب باپ جس کا نام عامر ہے، شیخو پورے سے جس کا تعلق تھا، اس نے اپنی بچی کو مارا اور اپنی وائف کو مار دیا، اور یہ اس لیے کہ جو اس کی وائف تھی اس نے چھٹی بچی کو جنم دیا۔ اسلام ہمیں درس دیتا ہے محبت کا، اور بتاتا ہے کہ عورت جو ایک ماں بھی ہو سکتی ہے، اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ یہ اسلام کے آنے سے پہلے تھا، جب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے بچیوں کو تو رحمت قرار دیا، لیکن آج اس واقعے نے پورے معاشرے کو شرمسار کر دیا ہے۔ تمام انسانیت کی نظریں آج پاکستان میں جھک گئی ہیں اس واقعے سے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ہمارے ہاں کیسی سوسائٹی جو ہے وہ پل رہی ہے، وہ بڑھ رہی ہے، جس میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر آج ہم بات کریں گے جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، اور جو خاص طور پر اولاد میں اگر بچی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب ہے، حدیث شریف ہے کہ 2 رحمتیں ہوئیں، اور آج یہ شیخو پورہ میں واقعہ ہوا۔ کہاں غلطی ہو گئی ہم سے، کیا ہو گیا، یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس میں کیا شک ہے، اسلام کی تعلیمات تو بہت عرصہ ہیں، یہ تو انسانیت کی بنیادی قدروں کے خلاف ہے۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا شعور دیا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ انسان جان اور مال اور آبرو کی حرمت کے احساس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی شعور دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا، وہ کسی کی کر سکتا، وہ کسی کی جان نہیں لے سکتا، وہ کسی آبرو کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں انسانیت کا شعور ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ جانتا ہو کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، میرا بھی ایک پروردگار ہے، اور مجھے ایک دن اس پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ بدقسمتی سے ہم انسانیت کا شعور بھی اپنے لوگوں میں پیدا نہیں کر سکے، اور اسلام کا صحیح شعور بھی پیدا نہیں کر سکے۔ غامدی صاحب، اگر آج ہم دیکھتے ہیں اب پاکستان میں علماء کو، تو بات ہو رہی ہے کہ جہاد کی ہو، طالبان کی ہو، اینٹائی امریکنزم ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو وہ بنیادی بات ہے جو کسی انسان کو انسان بناتی ہے، جو بنیادی ہماری تعلیمات ہیں، اس حوالے سے ہم اتنے غافل ہیں۔ غفلت کی انتہا یہ ہے کہ نہ ہمارے گھروں میں انسانیت کی تعلیم اس طرح باقی رہی جیسے کبھی ہماری تہذیبی روایت میں ہوتی تھی۔ ہم نے اپنے مدرسوں میں خاص طور پر 12 سال کی ابتدائی تعلیم میں ان بنیادی چیزوں کو کبھی موضوع نہیں بنایا، اور پھر اس کے بعد مسجدیں، ان کے ممبر، یہ لوگوں کی تربیت کا ایک بڑا ذریعہ ہو سکتے تھے، ان پر بھی بدقسمتی سے یا فضائل کی داستانیں ہوتی ہیں، یا جہاد کے خطبے ہوتے ہیں، یا پورے عالم کے اندر جنگ برپا کرنے کی تلقین ہوتی ہے،
یہ بنیادی چیزیں کہ جس میں انسان بنے، اپنی انسانیت کو پہچانے، اپنے مذہب کو سمجھے، یہ جانے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، اس کے اندر صحیح توکل پیدا ہو، صحیح علم پیدا ہو، یہ چیزیں ہم نے کبھی اپنا موضوع نہیں بنائی، اور پھر اس کے نتیجے ہیں جو جگہ جگہ ہم بھگت رہے ہیں۔ انسانیت کا شعور جتنا کم ہوتا ہے اور خدا کے ساتھ تعلق جتنا کمزور ہوتا ہے، اسی طرح کے حادثے نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیان کیجئے گا کہ اب ان حالات میں ہمیں ریاست تو بہت کمزور نظر آتی ہے، اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، وہی عوامل جو سوسائٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں انہی کو خطاب کرنا پڑے گا۔ یعنی ہمیں اپنے گھروں کو توجہ دلانی پڑے گی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے انسانیت کی بنیادی اقدار کو اولیت دے۔ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہوگا۔ اب تو تعلیم گاہیں بہت حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں، میڈیا بہت غیر معمولی کردار ادا کر سکتا ہے۔ بنیادی انسانی قدریں، وہ چیزیں جن کا تعلق شہریت کے آداب سے ہے، یہ وقتاً فوقتاً موضوع بننی چاہیے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مہذب قوموں میں عام طور پر اختیار کی جاتی ہیں، ان کا بھی شعور ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ یعنی جان لے لینا، بچی کو زندہ درگور کر دینا، اس کی ماں کو قتل کر دینا، یہ تو بہت بڑے معاملات ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات کا شعور بھی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ تم اگر راستے میں پڑا ہوا کانٹا بھی اٹھاؤ گے تو یہ بھی نیکی کا بہت بڑا کام ہے، کہ اس کو مسکرا کر دیکھو گے تو یہ بھی نیکی کا بہت بڑا کام ہے۔ یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے۔ کجا یہ کہ ہم مسلمان اور اپنے انسانی مراتب کا شعور رکھنے کے باوجود مارنے پر اتر آئیں، جان لے لیں، چھوٹی بچی کو مار دیں، محض اس وجہ سے کسی کی ماں کے خلاف اقدام کریں کہ اس نے بچیوں کو کیوں جنم دے دیا۔ اور یہ بات بھی میرے نزدیک اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ علمی لحاظ سے بھی وہ جس خاتون کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈال رہا ہے، اس پر ذمہ داری ڈالنا سراسر جہالت ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ سوسائٹی کو، پورا ہر طبقے کو، ہر شعبے کو اپنا فعال کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی وہ چیزیں ہم انکارپوریٹ کر سکتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ہمیں ہدایت دی تھی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔